अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम कहते हैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम में जिसका नाम है इट टेक्स अ फैमिली। और इस प्रोग्राम में हम ऐसे ख़ानदानों की मदद करते हैं जिनका कोई ना कोई प्यारा नशे की बीमारी का शिकार होता है, और इसके साथ साथ हम कुछ ऐसे इश्यूज़ के ऊपर भी टच करते हैं जो इश्यूज़ माशरे में प्रोहिबिटेड समझे जाते हैं या इनके ऊपर पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा मालूमात फराहम नहीं की जाती। आज भी हमने कुछ ऐसा ही मौजू चुना है जिसमें हम अपनी एक्सपर्ट जो कि मैडम उज़्मा सदाकत हैं उनसे इस बारे में डिटेल से बातचीत करेंगे। मैडम का थोड़ा सा तारुफ़ कराती चलूँ, ये ना सिर्फ विलिंग वेस्ट पाकिस्तान की डायरेक्टर काउंसलिंग प्रोग्राम है बल्कि पाकिस्तान के बेहतरीन माहिर नफ्सियात में से एक हैं और पाकिस्तान की पहली फैमिली इंटरवेंशनिस्ट भी हैं जो कि अमेरिका से अपना सर्टिफिकेशन कंप्लीट करके तो पाकिस्तान की खिदमत कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। खैरियत से। अच्छा, आज के मौजू के हवाले से मैं अगर बताना चाहूँ तो आज का मौजू जो हमने चुना है वो है घर से फ़रार यानी होम रन अवे। और ये एक बहुत बड़ा इशू है। अगर आप किसी भी बड़े शहर में जाकर देखें तो ऐसे आपको बहुत सारे बच्चे नज़र आएंगे जो अपने अपने घरों को छोड़कर किसी बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में निकलते हैं। और ये एक पूरा जिसे कह लें माफिया बना हुआ है कि ऐसे बच्चों को इस्तेमाल भी किया जाता है और ऐसे बच्चों को अपने अपने फ़ायदों में उन बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं सिर्फ आज ये जानना चाहती हूँ, हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि बच्चे की ज़िंदगी को ड्राइव करने का पहला हक़ जो है वो माँ बाप का होता है, और माँ बाप बाज़ औक़ात ये काम नहीं कर पाते और उन्हें सम टाइम पता भी नहीं चलता कि ये बच्चा किस ट्रैक पे चल रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आज ऐसे तमाम लोगों की मदद हम करें जिनके बच्चे इस रुझान का शिकार हैं। ऐसी टेंडेंसीज़ को माँ बाप प्रोएक्टिवली यानी वक्त से पहले ही पहचानने की कोशिश करें और उसका कोई हल तलाश करें, कोई प्रिवेंशन करें। तो इस वे में मुझे यकीन है कि आज का प्रोग्राम काफ़ी मददगार साबित होगा। तो पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं चाहूँगी सवाल से पहले कुछ इंट्रोडक्शन करवा लिया जाए हमारे साथियों का। ख़ास तौर पे मिस महविश अरशद हमारे साथ हैं, उनका इंट्रोडक्शन हम चाहेंगे कि हो। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बाकी सब जो हमारे साथी यहाँ पे मौजूद हैं उनसे तो हमारे नाजरीन वाकिफ़ होंगे क्योंकि हर प्रोग्राम में इनसे मुलाकात होती है। जैसे कि मिस तहसीन है, हमारी डायबिटीज़ की काउंसलर। मिस माविश अदरीस हैं, हमारी बहुत अच्छी यंगस्टर काउंसलर हैं। और ज़करिया हाशमी साहब हैं जो कि बहुत ही शानदार स्किल्स के साथ हैं। इसी तरह हमें न्यूली ज्वाइन किया है मिस माविश अरशद ने जो कि इंटर्नी के तौर पर विलिंग वेस्ट का पार्ट बनी है, और मुझे यकीन है कि यहाँ से बहुत सारा कुछ लर्न करके तो बाहर जाएंगी इंशाल्लाह और काफ़ी फ़ायदा उठाएंगी। तो मैडम, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ मौजू के हवाले से कि ये रन अवे या होम रन अवे ये एक टर्म है, तो ये इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ उन बच्चों के बारे में डिपिक्ट करती है जो घर छोड़ के चले जाते हैं या घर छोड़ के जाने की धमकियां देते हैं, या फिर इसमें कुछ और रवैये भी शामिल हैं जिसे हम होम रन अवे टेंडेंसीज़ कह रहे हैं? अच्छा, होम रन अवे बेसिकली जैसे आपने बताया कि इसमें बच्चे घर छोड़कर एक बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में बड़े शहरों का रुख करते हैं। ये कोई 70s तक यही होता रहा कि लोग छोटे शहरों से अपना घर छोड़ते थे यंग एज में और बड़े शहरों में फ़िल्मों के अंदर पार्टिसिपेट करने के चक्करों में, हीरो बनने के चक्करों में, हीरोइंस बनने के चक्करों में बच्चे और बच्चियां दोनों अपना घर छोड़ते थे और वो बड़े शहरों की तरफ रुख करते थे जहां पे फिल्म इंडस्ट्री है। ख़ास तौर पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो लाहौर में जो मेजर स्टेशन है, और अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पे मुंबई के अंदर जाना बहुत सारे बच्चे बच्चियों का ख्वाब है जो कि टीनेजर में अपना घर बार छोड़कर, पेरेंट्स को छोड़कर, दोस्तों को छोड़कर, घर की आसाइशों को छोड़कर तो मुंबई का रुख करते हैं। होम रन अवे की जब हम बात करते हैं तो होम रन अवे की डेफिनेशन एक्चुअली ये है कि जब भी घर के अंदर इतनी तकलीफ़ भर जाए कि आपके लिए उस घर में रहना मुश्किल और दूभर होता जाए हर गुजरते लम्हे के साथ, तो आप उस घर को छोड़ना चाहें। और छोड़कर चाहे आप बाहर घर से चले जाएं, 5 मिनट के बाद वापस आ जाएं, लेकिन आप इसको एक पूरा होम रन अवे का एपिसोड कंसिडर कर सकते हैं। यानी होम रन अवे को पूरा करने के लिए ज़रूरी नहीं कि कोई बच्चा घर छोड़े तकलीफ़ की वजह से और फिर वो महीनों खज्जल हवार हो बाहर
اور اس کے بعد وہ گھر واپس آئے، بلکہ اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے اتنا ضروری ہے کہ کوئی بچہ اپنا گھر چھوڑ کر اس نیت سے گھر سے باہر نکلتا ہے کہ اب میں اس گھر میں دوبارہ قدم نہیں رکھوں گا، اور 5 منٹ کے بعد جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے یا آدھے گھنٹے کے بعد، اور وہ دوبارہ پھر گھر کی طرف چل پڑتا ہے۔ ہوم رن اوے کو پرٹیکولرلی ایسے بچوں کے حساب سے ڈیفائن کیا جاتا ہے جو کہ ٹین ایجرز بچے ہوتے ہیں اور اپنا گھر بار چھوڑنے کی طرف جاتے ہیں، لیکن یہ ایک رویہ ہے جو کہ آپ کو اکثر ٹین ایجرز کے علاوہ بھی لوگوں کے اندر نظر آئے گا۔ خاص طور پہ جابز میں بھی بہت سارے لوگ رن اوے کرتے ہیں، وہ ایک جاب چھوڑتے ہیں جب وہاں پہ تکلیف بھر جاتی ہے اور دوسری جاب کی طرف فلائی کرتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ یہاں پہ تکلیف ہے، میں کسی دوسری جگہ چلا جاتا ہوں، وہاں پہ میں اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کروں گا یا اپنی ترقی کا جو مراحل ہیں انہیں آگے بڑھاؤں گا۔ لیکن دوسری جگہ جب وہ جاب پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی کچھ عرصے کے بعد تکلیف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، وہ تکلیف جو کہ ایکچولی ان کے اندر ہے، سو وہ ایک جاب سے دوسرے سے تیسرے پہ شفٹ کرتے چلے جاتے ہیں، اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اپنے کریئر میں کوئی 15 سے 20 دفعہ جابز جو ہیں وہ شفٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور رویہ جو کہ آپ کو نظر آئے گا اکثر خواتین میں، کہ وہ اپنے خاوند کو گھر چھوڑنے کی دھمکی دیتی ہیں بیکاز ان کے ریلیشن شپ کے اندر پرابلم ہے، گھر کے اندر تکلیف محسوس ہوتی ہے، جیسے ہی شام کا وقت ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ اب کوئی پہرے داری یہاں پہ شروع ہو جائے گی، اور شام کے وقت کے علاوہ بھی ہر وقت تکلیف میں ہی ان کا گزرتا ہے، تو وہ اپنے خاوند کو دھمکی دیتی ہیں کہ میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی، اور پھر وہ گھر چھوڑ بھی جاتی ہیں۔ اور بہت ساری خواتین خاوند کو دھمکی ضرور دیتی ہیں، لیکن جب وہ چلا جاتا ہے آفس تو اس کے بعد گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں اپنے میکے، اور پھر ایک ٹیکسٹ کر دیتی ہیں کہ میں امی کی طرف آ گئی ہوں، اور بعض اوقات خواتین ٹیکسٹ بھی نہیں کرتی بلکہ خاوند ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ میری بیوی کہاں پہ گئی۔ سو یہ چوہے بلی کا کھیل جو ہے اسپاؤزل ریلیشن شپ کے اندر بھی چلتا رہتا ہے۔ آج ہم خاص طور پہ بات کرنا میں چاہوں گی بچوں کے حوالے سے جو ٹین ایجرز ہیں، کہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ 15 سال کی ایج تک، 7 سال سے لے کر 15 سال کی ایج تک تقریباً 15 لاکھ سے 28 لاکھ بچے ہر سال گھروں کو چھوڑتے ہیں اور دنیا میں دربدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ زیادہ تر بچے ان میں سے 24 گھنٹے کے بعد واپس آ جاتے ہیں، لیکن اس میں ایک بڑی تعداد ایسے بچوں کی ہے جو گھر واپس نہیں لوٹتے اور وہ سٹریٹس کے اوپر رہتے ہیں۔ شروع میں جو بھی کھانا ملتا ہے، جو پیسے ساتھ وہ لے جاتے ہیں، اس سے وہ کھانا خرید کے کھاتے ہیں۔ جب یہ پیسے جلدی ختم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ چوری کرنے کی طرف چل پڑتے ہیں، پھر وہ لڑائی جھگڑوں کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ اپنا جسم بیچنا شروع کر دیتے ہیں، وہ ڈرگز بیچنا شروع کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ڈرگز کے دھندے میں بھی وہ پڑ جاتے ہیں۔ گھر سے بھاگنے والے بچوں کے اندر بچیوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے، عام طور پر 100 میں سے 74% جو ہیں وہ بچیاں گھروں سے بھاگتی ہیں، اور 24% جو ہے یا 26% جو ہے وہ بچے گھروں سے بھاگتے ہیں۔ جب ہم بچیوں کی بات کرتے ہیں جو اپنا گھر چھوڑتی ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، بعض اوقات مختلف وجوہات ہوتی ہیں بچوں کے گھر چھوڑنے کی، لیکن لڑکیوں کے لیے نتائج جو ہیں وہ لڑکوں سے بھی زیادہ خوفناک ہیں۔ ویسے لڑکوں کے لیے بھی کوئی کم خوفناک نتائج نہیں ہے، لیکن بچیوں کے لیے نتائج اس سے بھی زیادہ خوفناک ہیں۔ سو یہ مختلف سینیریوز ہیں جس کے اندر بچے جو ہیں وہ گھر چھوڑنے کی طرف جاتے ہیں۔ اچھا، انٹرسٹنگلی ہر 7 میں سے 1 بچہ گھر چھوڑتا ہے، اور ہر 7 میں سے 3 بچے گھر چھوڑنے کی اپنے پیرنٹس کو، جو ولنریبل ایج ہے 7 سے 15 سال کی، اس کے اندر دھمکی ضرور دیتے ہیں۔ اور زندگی میں تمام ہی لوگ کبھی نہ کبھی یہ ضرور محسوس کرتے ہیں کہ جس گھر میں وہ رہ رہے ہیں وہ اتنی کوئی اچھی رہنے والی جگہ نہیں ہے، لیکن چونکہ انہیں آگے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور وہ بعض اوقات خط لکھ کے اپنے بیگ میں رکھ لیتے ہیں کہ شاید انہیں کہیں سے اٹھا کر گھر میں پالا گیا تھا، کیونکہ ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن کی جاتی ہے دوسرے بچوں کی نسبت، جبکہ پیرنٹس سیم ہی سلوک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی کی دھلائی جو ہے وہ تھوڑی ہو جلدی، اور ہر چوتھے دن دھلائی ہو جائے، تو اس کو لگتا ہے کہ وہ شاید اٹھا کر پالا گیا تھا بچہ، اور ڈسکریمنیٹ وہ اپنے ساتھ کرتا ہے۔ سو تمام ہی لوگ گھر چھوڑنے کا خیال ضرور رکھتے ہیں، لیکن 3 لوگ جو ہر 7 میں سے ہیں وہ دھمکی امیز رویے اختیار کرتے ہیں، اور انہی لوگوں میں سے کوئی ایک بچہ پھر گھر چھوڑنے کا فیصلہ بھی کر گزرتا ہے۔ اچھا میڈم، یہ جو آپ نے ریشو بتایا یہ تو کافی زیادہ ہے گھر سے چھوڑ کے جانے والے بچوں کا، اور خاص طور پہ ایسی ٹینڈنسیز کو کیری کرنے والے بچوں کا۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ بلکہ ہمارے ناظرین کو اس بارے میں گائیڈنس ضرور دیں کہ دنیا کے تمام ہی ماں باپ اپنے بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اور ایسا نہیں چاہتے وہ کہ ان کا بچہ ان کو چھوڑ کے گھر سے چلا جائے، لیکن ایسا ہوتا تو ہے کہ ماں باپ کے ہی کچھ رویے جو ہیں بچوں میں ان ٹینڈنسیز کو فروغ دیتے ہیں۔
تو ایسے کون سے ٹاکسک بیہیویئرز ہیں یا ماں باپ کے کون سے وہ رویے ہیں جو سائنس نے ڈیفائن کیے ہیں ان رویوں کے طور پہ جو ان ٹینڈنسیز کو فروغ دے رہے ہیں؟ اچھا، ایک تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ گھر سے کوئی بلا وجہ اٹھ کے نہیں چل پڑتا. عمومی طور پہ گھر میں پیرنٹس کے رویے ان چیزوں کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں یا انہیں ایک انکریجمنٹ دیتے ہیں. نہ چاہتے ہوئے بھی پیرنٹس انکریج کرتے ہیں ان کے ایسے رویوں کو جو کہ بظاہر سٹل نظر آتے ہیں، بٹ ایونچولی پھر بچے اندر خانے ایسی ڈیسیجن میکنگ کی طرف جاتے ہیں. میں بڑے ادب سے یہ کہنا چاہوں گی والدین سے بھی کہ والدین بھی بعض اوقات ٹاکسک بن جاتے ہیں. ٹاکسیسٹی سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ جو کہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو تکلیف دینا چاہیں اور ان کی زندگی کو مشکل بنا دیں گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ، تو ہم انہیں کہیں گے کہ وہ ٹاکسک پیرنٹس کے زمرے میں آتے ہیں. عام طور پہ گھروں میں کوئی ایک پیرنٹ ضرور ٹاکسک ہوتا ہے جس کے رویے بڑے خراب ہوتے ہیں، وہ بچوں کو پرووک کرتے ہیں. بچے اگر کہتے ہیں کہ مجھے گھر میں یہ چیز میسر نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ گھر چھوڑ کر چلے جائیں، آپ دفع ہو جائیں باہر، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی کیسے ہوتی ہے اور کیسے چیزوں کو مینیج کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر پیرنٹس جو ہیں وہ بعض اوقات مینٹل النس ہوتی ہے جو پیرنٹس آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے، لیکن بچوں کے موڈ مزاج رویے جو ہیں وہ بدلتے ہیں. کبھی وہ خوش رہتے ہیں، کبھی وہ دکھی ہوتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، بیکاز ان کے اندر کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے. سو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو کہ بچوں کو ہوم رن اوے کی طرف لے کر جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹاکسیسٹی گھر کے اندر بڑھتی جاتی ہے، جیسے پیرنٹس کا آپس میں ریلیشن شپ اگر بہت خراب ہے اور وہ ہمہ وقت ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے نظر آتے ہیں، تو بچے سم ہاؤ اپنے آپ کو رسپانسیبل فیل کرتے ہیں کہ اگر ان کے پیرنٹس کے بیچ میں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے تو شاید وہ کہیں وجہ ہیں، اور اگر ان کے پیرنٹس انہیں خوش نظر آتے ہیں تو تب بھی وہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے کچھ ایسا کیا ہے، وہ اچھے گریڈز لے کر آئے ہیں یا اچھے رویے ہیں ان کے جس کی وجہ سے پیرنٹس جو ہیں وہ خوش ہیں. لیکن اگر پیرنٹس کے بیچ میں ہمہ وقت لڑائی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بچے رسپانسیبل فیل کرتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ گھر کی اس پکچر سے ہٹ جائیں گے تو پھر ان کے پیرنٹس اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. سو وہ اس رویے سے بھی اپنے باہر نکلنے کی راہ کو ہموار کرتا ہے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوئی بھی فیصلہ بچہ گھر چھوڑنے کا جب کرتا ہے تو اس سے پہلے ہی وہ اس گھر کے ساتھ ایموشنلی ڈسکنیکٹ اپنے آپ کو کر لیتا ہے، وہ سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر لیتا ہے اور وہ اسپرچولی بھی اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کر لیتا ہے. یعنی اس گھر میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی تال میل نہیں ہوتا، بہن بھائیوں کے ساتھ وہ ریلیشن شپ زیادہ نہیں بناتا، زیادہ بات چیت کرتا نظر نہیں آتا، وہ اپنے دل کی بات، اپنی صحیح فیلنگز جو ہیں وہ ڈسکرائب کرتا نظر نہیں آتا. اسی طریقے سے کوئی ایموشنل سپورٹ اگر کوئی اس کو لینڈ بھی کرتا ہے تو وہ کہتا ہے تھینک یو ویری مچ، مجھے یہ چیز نہیں چاہیے. سو یہ تمام رویے ایسے ہیں جو کہ کسی بچے کو گھر سے باہر قدم نکالنے کی طرف بڑھا سکتے ہیں. اچھا میڈم، اس میں آپ نے یہ جو فیکٹر بتایا کہ پیرنٹس کی سائڈ سے کوئی ایک یا دونوں ہی پیرنٹس کوئی نہ کوئی یا تو ٹاکسک ہے یا ان کی آپس میں جو ان کا میرٹل ڈسکارڈ ہے وہ وجہ بن سکتا ہے، یا بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ نے بتایا کہ کوئی پیتھولوجی ہے، پیچھے کوئی مینٹل النس بھی ہے. اچھا، کیا یہ بیماری بچے میں خود میں بھی ہو سکتی ہے کہ اگر انوائرمنٹ سے وہ سپورٹ نہ مل رہا ہو؟ میں بچوں کی ہی بات کر رہی ہوں کہ بعض اوقات بچوں کے مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں، موڈ ڈس آرڈرز کا مسئلہ انہیں ہوتا ہے، بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے جس کے اندر یہ تمام رویے پنپتے ہیں کہ بچے گھر چھوڑ کر باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں. بیکاز موڈ ڈس آرڈر کی وجہ سے ہمہ وقت ان کے اندر ایک ایگنی رہتی ہے، ہمہ وقت ایک تکلیف کے اندر وہ ہوتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ یہ تکلیف کہیں باہر پڑی ہے گھر میں، کیونکہ موڈ ڈس آرڈر میں ریلیشن شپ آپ کے دوسروں کے ساتھ خراب ہوتے ہیں، تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ گھر جو ہے اصل میں تکلیف والی جگہ ہے، اگر میں چھوڑ کر باہر چلا جاؤں گا تو مجھے کچھ بہتر زندگی گزارنے کا موقع مل سکے گا. اس کے علاوہ اگر پیرنٹس میں ڈرگ ایڈکشن کا مسئلہ ہے، کسی ایک کے اندر یا دونوں ہی ڈرگ ایڈکشن میں مبتلا ہیں، تو ایسی صورتحال میں بھی بچے جب اس تکلیف میں سالہ سال رہتے ہیں تو ایونچولی وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انہیں اس گھر سے دور چلے جانا چاہیے اور وہ پھر دور چلے جاتے ہیں. اچھا، اب میں چاہتی ہوں کہ آپ کچھ ایسے سائنز اینڈ سمٹمز پوائنٹ آؤٹ بتائیں، کچھ ایسا کہ پیرنٹس کو پرو ایکٹیولی یعنی وقت سے پہلے ہی پتہ چلے کہ اس بچے میں یہ رجحان پایا جا رہا ہے یا یہ بچہ کوئی پلاننگ کر رہا ہے
کیا وہ کوئی ایسے شواہد چھوڑتا ہے اپنے پیچھے کہ گھر والوں کو اندازہ ہونا شروع ہو جائے؟ اچھا، یہ ایک تو بچہ وربلی یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میں گھر چھوڑ دوں گا، اگر آپ مجھے ایسے ہی تنگ کریں گے تو میں جلدی یہاں سے چلا جاؤں گا، اور وہ وربلائز کرتا ہے اپنے اس ڈیسیجن کو، جو کہ اندر خانے وہ ابھی لیتا ضرور ہے لیکن یہ ڈیسیجن کچا پکا ہوتا ہے، سو وہ وربلائز کرتا ہے. بٹ اگر وہ وربلائز نہیں بھی کرتا تو دیر آر مینی ٹیل ٹیل سائنس جس کے تھرو پیرنٹس جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ایسا کوئی حادثہ جو ٹکنگ ٹائم بمب ہے وہ کوئی آگے ہی پڑا ہوا ہے. جیسے بچے اگر اپنا کوئی بیگ پیک کرتے آپ کو نظر آتے ہیں، پیسے اکٹھے کرتے نظر آتے ہیں، اور پیسے اکٹھے کرتے ہوئے وہ یہ ڈسکرائب نہیں کرتے کہ یہ جو اماؤنٹ ہے وہ کدھر خرچ کریں گے. اگر آپ انہیں پوچھتے ہیں کہ یہ پیسے آپ اکٹھے کر رہے ہیں تو کدھر خرچ کریں گے، کیا آپ نے کوئی گیجٹ لینا ہے، کیا آپ نے کوئی ڈریس لینا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ میں نے کسی اور مقصد کے لیے اکٹھے کیے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے بچوں کے اگر اندر موڈ سوئنگز ہیں، ان کا موڈ کبھی خوشی کبھی غم میں بدلتا ہے اور بغیر وجہ کے بدلتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی ایسا ڈیسیجن لینے کی طرف آگے جا سکتے ہیں. اینڈ ساتھ میں اگر بچوں کے گریڈز میں کمی جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے کہ بچوں کے گریڈز پہلے اچھے تھے لیکن اچانک وہ تیزی سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ وہ ان تمام چیزوں میں انوالو نہیں ہے جو کہ لائف کے اندر فنکشنالٹی کو مینٹین کرتی ہیں. اسی طریقے سے بچہ اگر ڈرگز کرتا آپ کو نظر آتا ہے، یا کچھ ڈرگز اس کے پاس سے پکڑا جاتا ہے، یا آپ کو کوئی انفارمنٹ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کا بچہ ڈرگز بیچتے ہوئے بھی پکڑا گیا، تو یہ تمام وہ سلسلے ہیں جس کا مطلب ہے کہ آگے چل کے کوئی ایسا فیصلہ ضرور آئے گا جس میں بچے جو ہیں وہ گھر چھوڑنے کی طرف جائیں گے. یہاں پر میڈم میں چاہوں گی کہ ہم نے ایک چھوٹا سا بریک، اور ناظرین بریک کے بعد ہمیں جوائن ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہ جو ہم آج موضوع جس پہ آپ سے بات کریں، اس کی بہت ساری پریونٹیو میئرز ہم آج آپ کو ڈسکس کرنے والے ہیں، اور آپ کو ایسی تمام چیزیں بتانے والے ہیں جس سے آپ اس پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں. تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہمارے کچھ سٹائل بنے ہوتے ہیں فیملی میں، یا کسی پیارے سے ہمارا جو سابقہ انٹریکشن ہوتا ہے، جو سابقہ لین دین ہوتا ہے، یا سابقہ جو ہمارے رویے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، وہ راہ میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. اور ہم عادتیں جو ایک دفعہ اپنا چکے ہوتے ہیں، تو ان کو اگر ہم خالی ول پاور کے زور پہ بدلنا چاہیں تو پھر زیادہ دیر تک ول پاور کا سکہ نہیں چلتا، اور ہمیں کوتاہی اپنی سمجھ میں آنے لگتی ہے، مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور ہم تھک جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ہٹ باٹم ہوتے ہیں. تو پھر ہم واقعی بدلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جو آرٹ اور سائنس کے رستے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کچھ نہ کچھ آرٹ کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، اچھے مذاکرات کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، اور سائنٹیفک اپروچ کو بھی لیتے ہیں، اور اس کو لے کے جب آپ ایک روڈ میپ بناتے ہیں اور پھر قدم بہ قدم اس روڈ میپ پہ آگے بڑھتے ہیں، تو پھر خوشحالی اور کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے. سب سے پہلے ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ایک ایسی ذہنی سطح پہ رکھنا ہے، جذباتی کیفیت کچھ ایسی رکھنی ہے کہ جو کسی بھی طرف شدت کی طرف نہ جا رہی ہو، یعنی ایک درمیانی نیوٹرل لیکن تھوڑی سی مثبت اور پر امید ذہنی کیفیت سے ہم معاملات کو زیادہ اچھا ڈیل کر سکتے ہیں، ہم زیادہ اچھا تجزیہ کر سکتے ہیں. اور کبھی کبھی یہ جو ڈسکریجمنٹ بیچ میں آ جاتی ہے، تو ہمیں اس پہ بھی قابو پانا ہوتا ہے. جب ایسے لگے کہ بہت مشکلات ہو رہی ہیں تو پھر چھوٹے گول سیٹ کرنے چاہیے. جب ہمیں کامیابیاں مل رہی ہوں تو پھر ذرا بڑے گول سیٹ کرنے چاہیے. تو کبھی ایک قدم پیچھے آنا پڑے تو کوئی بات نہیں، آپ 2 قدم آگے اور 1 قدم پیچھے، اور 2 قدم پیچھے اور 3 قدم آگے اگر کرتے رہیں تو کامیابی آپ کو ضرور ملے. چوکنگ یوں ہوتی ہے کہ جب ہم ذرا تھک جاتے ہیں تو تھوڑا ہم سانس لے لیتے ہیں، اور پھر ہم دوبارہ اپنی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے آپ پہاڑ کی چوٹی سر کر رہے ہوں اور آپ کو کچھ دیر بعد لگے کہ آپ کا سانس پھول گیا ہے، تو آپ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں کسی جگہ، اور اس کے بعد پھر جب آپ کا سانس درست ہو جائے تو آپ پھر چوٹی کی سمت چلنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ٹینکنگ اس کے برعکس ہے کہ آپ اندھا دھند کسی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. آپ پہاڑ کی چوٹی پہ طرف چل رہے ہیں، آپ کا سانس پھول گیا، اور پھر ساتھ آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، بلا وجہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ تو کوئی خاص اہمیت کا حامل نہیں ہے. تو جب آپ کی جو اصل منزل ہے یا آپ کا جو گول ہے وہ آپ کو کم اہمیت کا حامل نظر آنے لگے تو آپ سمجھیں کہ آپ ٹینکنگ کر رہے ہیں. چوکنگ وہ چیز ہے جو ہماری زندگی میں ہمیشہ کارآمد ہوتی ہے، لیکن ٹینکنگ ہمیں ڈبو دیتی ہے. اندازہ کریں کہ جو اس طرح بھی آگے بڑھتے ہیں کہ
اپنے کلاس فیلوز کو اور دوسرے لوگوں کو سمجھانے بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات وہ ان کو قائل کرنے کی بجائے وہ خود قائل ہو جاتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی دن ان کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ جب انہیں کوئی کوفت ہوتی ہے یا ان کو کوئی مزری ہوتی ہے یا ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کوئی زندگی کے برے دنوں میں سے کوئی دن آ جاتے ہیں، تو ایسے موقع پہ وہ غلط فہمی میں ہاں کر بیٹھتے ہیں نشے کے بارے میں، سگریٹ کے بارے میں، چرس کے بارے میں، یہ سوچتے ہوئے کہ بس میں نے کون سا یہ کرنا ہے، میں تو لوگوں کو سمجھاتا ہوں اس لیے میں تو ٹیمپریری کروں۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ہوم رن اوے پر، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گی کہ بریک میں تھا آپ کے لیے ایک بہت ہی شاندار سرپرائز۔ ہمارے پاس ہمارا یو کے کا ایک ڈیلیگیشن تھا جو کہ ہماری فیسلٹی کو وزٹ کرنے آیا تھا، اور یہاں پر ایک تعارفی پروگرام آپ کے ساتھ بھی ہوا، اور آپ کو بھی انہوں نے اپنے یہاں آنے کا مقصد اور اپنی کچھ آبزرویشنز جو ہیں ان سے آگاہ کیا، اور یقیناً آپ نے اس کو بہت انجوائے کیا ہوگا۔ ہم اپنا پروگرام وہیں سے سٹارٹ کریں گے جہاں پر ہم نے بریک لی تھی۔ تو ہم بات کر رہے تھے ایسے پریونٹیو میئرز کی کہ ماں باپ کیا کر سکتے ہیں جب وہ یہ جان لیں کہ بچے میں گھر سے فرار کے رجحانات پائے جاتے ہیں، یا بچہ ایسی کوئی تیاریاں کر رہا ہے، یا بچہ کوئی دھمکیاں دے رہا ہے۔ تو میڈم میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ ہم کچھ پریونٹیو میئرز پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں میں کچھ دو طرح سے آپ کو یعنی کویسچن اپنا پوچھنا چاہوں گی۔ ایک تو اسپیسیفکلی اگر ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ جو سائن اینڈ سمٹمز آپ نے بتائے ہیں اور بچہ وہ سارے سائن اینڈ سمٹمز پورے کر رہا ہے، اور آپ کو پکا پتہ چل گیا ہے کہ اب یہ گھر چھوڑ کے جانے والا ہے، اور ایک اگر اس کے بیہیویئرز میں کچھ ایسی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ وہ کوئی ڈائر سٹیپ نہیں بھی اٹھا رہا، مگر وہ کوئی ایسے چھوٹے ایپیسوڈز جس میں کہ 5 منٹ کے لیے گھر سے باہر چلے جانا اور سیٹلڈ ہو کے واپس آ جانا، تو ان دونوں ایکسٹینٹس کے اوپر کس قسم کے پریونٹیو میئرز ماں باپ کو لینے کی ضرورت ہے؟ اچھا، ایک تو جنرلی اگر بچہ یہ بات وربلائز کرتا ہے لیکن وہ ایسا کوئی سٹیپ اٹھاتا نہیں ہے، بٹ باقی انڈیکیٹرز جس پہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی وہ آپ کو نظر آتے ہیں، تو آپ کو اپنے کمیونیکیشن کا جو چینل ہے وہ اوپن رکھنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ تر پیرنٹس ایسی سچویشن میں تھریٹنڈ فیل کرتے ہیں اور بچوں کو پرووک کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ پرووک کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ انہیں کہتے ہیں کہ تمہاری حرکتیں مجھے نظر آ رہی ہیں تو تم بہتر ہے خود ہی یہ گھر چھوڑ دو، ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا، جو تم چیزیں کر رہے ہو جس سے ہم نے بات کی پیچھے نشہ ہے، جرائم ہے، وہ کچھ پیسے اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا وہ اپنا بیگ پیک کر کے کہیں پہ رکھتا ہوا نظر آتا ہے، یا اپنی پوزیشن جو ہیں وہ کسی کو دیتا ہوا نظر آتا ہے بیکاز وہ اپنا کمرہ پورا اٹھا کر نہیں لے جا سکتا یا سوٹ کیس اٹھا کر نہیں لے کے جا سکتا۔ سو پیرنٹس کو کمیونیکیشن کا چینل اوپن رکھنا چاہیے، بچوں کے ساتھ عزت احترام سے بات کرنے کی ضرورت ہے، انکنڈیشنل لو جو وہ ریکوائرڈ کرتے ہیں اور ایلیجیبل بھی ہیں آپ کے بچے، وہ آپ انکنڈیشنل لو دینے سے پیچھے نہیں ہٹتے، لیکن آپ اسرٹیولی ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ یہاں پہ بچوں کے ان رویوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں لو سے آپریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا بچہ کن مشکلات میں گھرا ہوا ہے، مجھے کیوریس ہونا چاہیے وہ جاننے کے لیے، تاکہ میں اس کے ان رویوں کو جو کہ ڈینجرس ہیں اس کی زندگی کے لیے اور ہمارے اپنے فیملی سیٹ اپ کے لیے میں ان کو روک سکوں۔ سو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اور پوچھنے کی ضرورت ہے بچوں سے بات چیت کے تھرو۔ یہ ٹاکس جو ہیں وہ ایک ہی سٹنگ میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ ٹائم اینڈ اگین ہونی چاہیے، جس میں آپ بچے کی فیلنگز کو چاہتے ہیں کہ وہ ایکسپریس کرے، اور آپ پوچھتے ہیں کہ آج کل آپ مجھے کچھ ڈسٹرب سے نظر آ رہے ہیں، تو کیا کوئی ایسی وجہ ہے جو آپ کو تنگ کر رہی ہے؟ اگر ایسی کوئی وجہ ہے تو میں چاہوں گی آپ مجھ سے شیئر کریں، اور اگر آپ مجھ سے شیئر کرتے ہیں تو ریسٹ ایشورڈ میں آپ کو جج نہیں کروں گا یا کروں گی، آپ جو بھی بات کریں گے میں آپ کی بات سمجھنے کی پوری کوشش کروں گی، اور جب وہ اپنی تکلیف کا اظہار کرے کہ میں گھر کے کسی رویے کی وجہ سے تنگ ہوں، یا مجھے کسی پیرنٹ فگر کا، کوئی ایک پیرنٹ کا مجھے رویہ جو ہے وہ دکھاتا ہے، یا میں تنگ آ گیا ہوں ایسی زندگی سے، یا میں اس گھر کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز بہت ٹف ہیں میں ان سے تنگ آ گیا ہوں، میرا جی اچاٹ ہو گیا ہے، تو کبھی بھی اپنے بچے کو مت کہیں کہ تم غلط ہو، بلکہ اس کی تکلیف کو ایکنالج ضرور کریں۔ میں یہ نہیں بات کر رہی کہ پیرنٹس اس کی بات کو مانیں اور فوراً ہتھیار چھوڑ دیں، میں صرف یہ بات کر رہی ہوں کہ پیرنٹس اس کی تکلیف کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کو وربلائز بھی کریں کہ میں آپ کی تکلیف سمجھ سکتی ہوں، میں ایگری کرتی ہوں کہ اس طرح کے ماحول میں، اس طرح کے رویوں میں آپ کو تکلیف پہنچی ہے، لیکن ساتھ ہی
سوال کرنا شروع کر دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی سلوشن ہے یا صرف یہی ایک سلوشن ہے جو آپ کو سوجھ رہا ہے. اور اگر وہ کہتا ہے کہ اس کے علاوہ میں کیا کر لوں گا، گھر میں رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ کبھی نرم نہیں ہو سکتے میرے لیے، یا ابا کا رویہ کبھی میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، تو آپ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ بات چیت کرتے ہیں کہ کیسے ہم ابا کے رویے کو بہتر کرنے کی طرف جائیں، اور اس میں میں کچھ ایفرٹ کر سکتی ہوں، کچھ آپ اپنے رویوں کو بدلیں تاکہ وہ ہم وقت آپ کو نشانہ نہ بنائے رکھیں. سو نیگوسیشنز جو ہیں وہ بچے کے ساتھ کرتے رہیں تاکہ آپ جان سکیں کہ اس کا اگلا سٹیپ کیا لینے والا ہے یہ، اور آپ اس کو ٹائملی پریونٹ کرنے کی طرف جا سکیں. دوسری ایک چیز میں خاص طور پہ پیرنٹس کو کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کے ساتھ کبھی بھی دھونس دھمکی کے ساتھ انہیں ٹیم کرنے کی کوشش نہ کریں، انہیں ڈسپلن کرنے کی کوشش نہ کریں، ان پہ چیخنا چلانا بند کر دیں، انہیں دھمکیاں دینا بند کر دیں، بلکہ اپنے رویوں کو اچھا رکھتے ہوئے ان کے ساتھ بات چیت کریں اور اپنی باتیں ضرور ان سے منوائیں، کیونکہ بطور والدین آپ کے پاس پورا یہ حق ہے کہ جس گھر میں آپ رہتے ہیں، جس گھر میں آپ کے بچے رہتے ہیں، آپ اس گھر کے لیے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز کو سیٹ کر سکیں جو کہ آپ کے بچے فالو کریں. لیکن انہیں ہاں اپنے بچوں پہ دھونسنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بچوں سے بات کریں کہ ہم کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز فارم کر رہے ہیں گھر میں جو کہ یہ ہوں گے، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے، اگر آپ کو اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ اوپنلی بات کر سکتے ہیں. اگر آپ کے بچے بات چیت کرتے ہیں، نیگوشیٹ کرتے ہیں اور آپ انہیں اپنا موقف سمجھانے میں کامیابی حاصل کرتے ہیں، اطمینان سے بات کرتے ہوئے، تسلی سے بات کرتے ہوئے، تو پھر آپ کے بچے آپ کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو خوشی سے مانتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے بچوں کے سوال کرنے پہ کہتے ہیں کہ مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں باپ ہوں یا میں ماں ہوں، میں ایسا کر سکتا ہوں، تم میرے گھر میں رہتے ہو، اگر تم ایسے ہی رہنا چاہتے ہو تو بالکل میرے گھر میں رہو، اگر تم نہیں رہنا چاہتے تو پھر دفعہ دور ہو جاؤ. یہ جو ہم یک لخت رشتہ کاٹ دیتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ بات چیت کے دوران، اور انہیں بتاتے ہیں کہ دیکھو تم اتنے بھی یہاں پہ ڈیمانڈڈ نہیں ہو یا اہم نہیں ہو، یا اس رشتے کی ویلیو نہیں ہے، تم اہم ہو لیکن جو رشتہ پیرنٹس اور بچوں کے درمیان ہے وہ اتنا ویلیویبل نہیں ہے. تو پھر بچے سمجھتے ہیں کہ اچھا پھر ایسے گھر سے بہتر ہے میں کہیں اور ٹھکانہ کر لوں، شاید وہاں پہ میرے لیے کچھ آسانیاں پیدا ہوں. اچھا، یہاں پہ ایک بہت بڑا جو گیپ ہے میں نے دیکھا ہے، یہ میرا خیال ہے ہم سب کے ساتھ بھی کبھی نہ کبھی ہوتا ہے کہ اندر ہم فیئر فیل کر رہے ہوتے ہیں، کسی سچویشن میں ہم کوئی خوف محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اور جب اس خوف کو ہم باہر نکالتے ہیں تو وہ اینگر میں ڈسپلیس ہوتا ہے. یعنی ہم ماں باپ اس سچویشن میں ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں یہ بچہ گھر چھوڑ کے نہ جائے. اچھا، ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے کہ جب بھی پیرنٹس ڈر سے آپریٹ کرتے ہیں، یا کوئی بھی شخص زندگی میں جب فیئر سے آپریٹ کرتا ہے، تو جس چیز کو وہ پیچھا چھڑانا چاہ رہا ہوتا ہے وہ گھوم پھر کے اس کے سامنے آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی اگر پیرنٹس فیئر سے آپریٹ کرتے ہوئے بچے کو دھونس دھمکی دیتے ہیں، جو باہر ہونے والے نتائج ہیں وہ برے انداز میں اس کو آگاہ کرتے ہیں، غصے میں آگاہ کرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، چاہے وہ یہ رہے ہیں کہ بچہ یہ تمام چیزیں سن کر ڈر جائے اور دب کر بیٹھ جائے، جبکہ فیئر سے جب بھی آپریٹ کریں گے تو جس چیز سے آپ ڈر کے چل رہے ہوتے ہیں وہ ہونی ہی ضرور ہوتی ہے. سو آپ اگر وہ وقت جو ہے وہ کوئی 2 مہینے بعد کا ہے کہ آپ کا بچہ گھر چھوڑ کر جائے گا، یا 6 گھنٹے بعد کا ہے، تو اس فیئر سے آپ اس وقت کو کھینچ کے پہلے لے آتے ہیں، اور جو کام بعد میں ہونے والا ہے وہ آج کی ڈیٹ میں اور ابھی ہی ہو جاتا ہے. بالکل. سو پیرنٹس کو ہمیشہ محبت سے آپریٹ کرنا چاہیے، بچوں کے لیے ضرور رولز اینڈ ریگولیشن سیٹ کرنے چاہیے، بٹ ان کے ساتھ بات چیت کریں. اگر آپ کے بچے اس ایج میں ہیں، جیسے ٹین ایج کے اندر ہیں، 13 سال کے ہیں، 14 سال کے ہیں، اور وہ سوال کرتے ہیں، تو ان کے سوال کو ضرور آنسر کریں، اپروپریٹ آنسر کریں، اپنے لہجے کو مناسب رکھیں، اپنے رویے کو مناسب رکھیں، اور ہمیشہ اس رشتے کی ویلیو کو محسوس کرتے ہوئے اور اس کو وربلائز کرتے ہوئے آپ رولز اینڈ ریگولیشنز پہ بات کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی جو آپ کے اور آپ کے بچوں کے درمیان رشتہ ہے، آپ اس کو وینٹیلیٹر پہ نہیں رکھ دیتے، آپ اس کو مار نہیں دیتے، بلکہ آپ اس کو الائیو رکھتے ہیں، نرش کرتے ہیں، اور پھر آپ ٹف بات بھی کرتے ہیں تو آپ کے بچے بات ماننے کی طرف جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. یہ تو ایک اپنے طور پہ ایک الگ سے اس ایشو کے اوپر پروگرام ہو سکتا ہے کہ بچوں کے ساتھ بات چیت کیسے کی جائے. اور ایک بڑی اہم چیز جو مجھے بڑی
اس میں اہم لگتی ہے کہ ماں باپ کبھی بھی اپنے بچوں کی عزت نہیں کر رہے ہوتے یا ان کو بڑی مشکل پیش آتی ہے انہیں رسپیکٹ دینے میں، اور یہیں پر تمام تر جو مشکلات ہیں ان کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، پیرنٹس کو ایک چیز یہ بھی ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ ان کے بچے اسپیکٹیٹرز ہوتے ہیں، وہ انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ پیرنٹس کا خیال ہوتا ہے کہ انہیں بالکل بھی کوئی کنسرن نہیں ہے، یہ کھیل میں مگن ہے، یہ ٹیلی ویژن واچ کر رہے ہیں، جبکہ بچے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کے رویوں کو ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو بڑا کلوزلی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں۔ سو جیسے ہی وہ ٹین ایج میں پہنچتے ہیں اور ان کے پاس ایک اوپینین آتی ہے، ایک وائس آتی ہے، تو پھر وہ تمام رویے جو انہوں نے آبزرو کیے ہیں، جو انہوں نے نوٹس کیے ہیں آپ کے اندر، جو انہوں نے ایبزارب کیے ہیں چائلڈہڈ کے دوران، وہ تمام رویے جو ہیں وہ ابھر کے سامنے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کائنڈ ہو، کمپیشنیٹ ہوں، تو پھر ہمیں خود پہلے کائنڈ بننا پڑے گا، کمپیشنیٹ بننا پڑے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے ہماری رسپیکٹ کریں تو پہلے ہمیں خود اپنے بچوں کو رسپیکٹ کر کے دکھانی ہوگی کہ رسپیکٹ کس چڑیا کا نام ہے، یہ کیسے کی جاتی ہے۔ جب ہم یہ تمام چیزیں کرتے ہوئے پریکٹیکلی نظر آئیں گے تو ہمارے بچے وہی چیزیں آبزرو کریں گے، وہی چیزیں وہ ٹین ایج کے اندر جا کر ڈسپلے کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ دوسرا ایک نقطہ جو آپ نے اٹھایا تھا کہ خاص طور پر اگر کوئی ایسا پیرنٹ ہے جس کا بچہ دھمکی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، تو وہاں پہ کیا خاص نیگوسیشن ہو سکتی ہے جو کہ اس بچے کے قدموں کو روکنے میں مدد فراہم کرے۔ فرض کریں کہ بچہ گھر میں دھمکی دیتا ہے کہ میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، تو یوزلی پیرنٹس ریئیکٹ کرتے ہیں، لیکن اگر پیرنٹس بڑے اطمینان کے ساتھ اپنے جذبات کو قابو میں رکھتے ہوئے، اپنے اندر کے خوف کو تھوڑا تھپ تھپا کے سلاتے ہوئے کاملی اس سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اگر آپ گھر چھوڑ کر جاؤ گے تو ہمیں اچھا نہیں لگے گا اور ہماری تکلیف بڑی پہنچے گی، ہمیں دل بڑا دکھے گا اور ہم بے چین رہیں گے تو جب تک تم واپس نہیں آؤ گے۔ ٹھیک۔ اچھا، اگر ماں باپ میں ایسا کوئی اسکل نہ ہو، اگر وہ اپنے آپ کو کچھ لیس افیکٹو سمجھتے ہوں، جانتے ہوں اپنے آپ کو کہ وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتے اور اچھی بات چیت نہیں کر سکتے، تو پھر ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹائم بائی کر لینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ اچھا فی الحال آپ رک جائیں، شام کو بیٹھ کے بات چیت آپس میں کرتے ہیں، پھر جو فیصلہ آپ کرنا چاہیے گا کر لیں۔ کیا اس میں ماں باپ کسی اور سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں؟ اور جو ٹائم بائی کر رہے ہیں تو وہ آپ اس لیے ٹائم بائی نہیں کر رہے کہ آپ پھر تان کر سو جائیں اور شام کو اٹھیں اور اسے کہ جا بچہ جدھر جانا ہے تو جا۔ جو ٹائم آپ بائی کرتے ہیں وہ آپ کسی کاؤنسلر سے مشورہ کر سکتے ہیں، کسی ایسے بندے سے مشورہ کر سکتے ہیں جس کے بچے نے ویسا ہی تنگ کیا ہو اور اس نے افیکٹولی اس کو مینیج کیا ہو، اور پھر جو وہ چیزیں بتائیں وہ آپ اپلائی کریں۔ اور یوزلی وہ سادہ سی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کا بچہ اگر جانے کی بات کرتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں کہ بیٹا اگر آپ جاؤ گے تو ہمیں تکلیف بہت زیادہ ہوگی اور ہم دکھتے رہیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ گھر چھوڑ کر مت جائیں، یہ گھر جتنا ہمارا ہے اتنا آپ کا بھی ہے، ہم پیرنٹس ہیں، آپ ہمارے بچے ہیں، جتنا اس گھر پہ ہمارا حق ہے اتنا آپ کا بھی حق ہے، آپ اس گھر میں رہتے ہی اچھے لگتے ہیں۔ آپ کی بات سن کے وہ کہتا ہے کہ نہیں میں جاؤں گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس گھر میں رہوں تو پھر میری فلاں بات مانیں، پھر مجھے رات کو دیر سے آنے کی گنجائش دیں، پھر آپ مجھے ڈرگز کرنے دیں، پھر مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہونا چاہیے، تو آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں بیٹا یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسے رویے کی آپ کو اجازت دیں جس کو ہم ایزیلی دیکھ سکتے ہیں کہ فیوچر میں آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ آج تو نقصان جو چھوٹا موٹا ہے وہ ہے ہی ہے، لیکن فیوچر میں آپ کو یہ نقصان پہنچائے گا اور میں کسی ایسے رویے کو بڑھانے میں پارٹنر نہیں بن سکتا، سو میں آپ کی یہ بات ماننے سے مجبور ہوں، بے بس ہوں، نہیں مان سکتا۔ وہ کہتا ہے ہاں پھر اس کا مطلب ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ میں گھر سے چلا ہی جاؤں، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا ہم بالکل نہیں چاہتے کہ آپ چلے جائیں، لیکن جب وہ بضد رہتا ہے اور بار بار کہتا ہے نہیں میں جا کے دکھاواں گا تو انہوں تا پتہ چلے گا، میں جاؤں گا، تو آپ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ نوجوان ہیں، 15 سال کے ہیں، 14 سال کے ہیں اور آپ میرے بچے ہیں، آپ سمجھدار ہیں، عقل رکھنے والے ہیں، میں چاہوں گا کہ زندگی میں آپ اپنے لیے اچھے فیصلے کریں۔ ہمیشہ یاد رکھیں جو بھی بچہ گھر چھوڑ کے جاتا ہے وہ برا بچہ نہیں ہوتا، لیکن وہ برا ایک فیصلہ زندگی میں کر لیتا ہے کہ جو وقتی مشکلات ہیں ان سے گھبرا کر وہ ان سے راہ فرار حاصل کرتا ہے، جس کے اپنے کانسیکوینسز ہیں جو کہ لائف میں پھر اس کو بھگتنے پڑتے ہیں، لیکن بہرحال وہ برا بچہ نہیں ہے۔ سو یہی میسیج آپ اس کو بھی دیتے ہیں کہ آپ اچھے بچے ہیں،
آپ کی ہم قدر کرتے ہیں, ہم آپ کی عزت کرتے ہیں, لیکن بیٹا جو آپ کی فرمائش ہے وہ ماننے سے ہم انکاری ہیں, اور وہ اس لیے نہیں ماننا چاہتے کیونکہ اس کا نقصان آپ کو الٹیمیٹلی پہنچے گا. سو ہمارا پیرنٹ کا تقاضا بطور ہماری جو پوزیشن اللہ نے دی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی بہتری کے لیے اگر کچھ کرنا چاہیں تو ضرور کریں, لیکن ہم کوئی ایسی چیز نہ کریں جس سے آپ کو تکلیف پہنچے, یہ ہمارے مرتبے کو سوٹ نہیں کرتا. اور یہ بات آپ بڑی درد دل سے کہتے ہیں, اس رشتے کو محسوس کر کے کہتے ہیں, اور یہ ایک ایموشنل اپیل بھی ہے, ایک ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک ہے جو کہ آپ اپنے بچے سے کرتے ہیں. اور جتنا آپ کا دل دکھتا ہے اس کو تکلیف میں دیکھ کر, اتنا اس کا بھی دل دکھتا ہے آپ کے لیے. اس چیز کو بھی آپ پوری طرح اکنالج پہلے کرتے ہیں, اور پھر آپ اسے نیگوسیشنز میں جاتے ہیں, اور پھر آپ اسے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ جائیں گے, ہم چاہتے نہیں آپ جائیں گے لیکن ہم والدین ہیں, ہم بے بس ہیں, ہم آپ کے پیچھے بھاگ نہیں سکتے, ہم آپ کو زبردستی روک نہیں سکتے, ہم آپ کے فیصلوں کا بھی احترام کرتے ہیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ گھر میں اگر آپ رہیں تو جیسے باقی لوگ تمام رولز کو فالو کرتے ہیں آپ بھی ان رولز کو فالو کریں. اگر آپ کو رولز کو فالو کرنے میں کوئی مشکلات ہیں تو آپ ہم سے بیٹھ کے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں کرنا چاہتے, اور ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ آپ ان کو فالو کریں. سو جب بچہ یہ کہتا ہے کہ میں تو جاؤں گا, تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ ہے, لیکن ہم آپ کا گھر میں بیٹھ کے انتظار کریں گے, آپ کے پیچھے نہیں آئیں گے, کیونکہ آپ کو کسی نے اغوا نہیں کیا, آپ کو کوئی زبردستی گھر سے نہیں لے کے جا رہا, بلکہ آپ اپنی مرضی سے اس گھر سے جانا چاہ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس گھر میں رہیں, مت جائیں کیونکہ ہم تکلیف میں رہیں گے, لیکن اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ہم والدین ہیں, بے بس ہیں, آپ کے پیچھے بھاگ نہیں سکتے. لیکن بیٹا ایک چیز یاد رکھیے گا, جب بھی آپ واپس آنا چاہیں تو آپ کسی بھی لمحے میں واپس آ سکتے ہیں, آپ کو اس گھر کے دروازے بھی کھلے ملیں گے اور ہماری باہیں بھی کھلی ملیں گی, اور آپ کو ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ آپ ایک دفعہ گھر چھوڑ کے گئے تو پھر باہر جا کے آپ نے کیا کمایا, کیا باہر جا کے فیس کیا. ہم اس بات کا بھی تانا آپ کو بالکل نہیں دیں گے. گھر کے دروازے کھلے ہیں, جب دل جانا چاہیں آپ آ جائیں. یہ ساری بات چیت ہے. اچھا میڈم, اب اس بات چیت کو کرنے کے لیے جتنا کام ذہن, جتنا کام مائنڈ چاہیے, پیرنٹس کے پاس اس خاص سچویشن میں وہ نہیں رہتا. وہ انہی لوگوں کے پاس رہتا ہے جو پریویسلی بھی ٹف نیگوسیشنز اپنے بچوں کے ساتھ افیکٹیولی ہینڈل کر رہے ہیں, کر چکے ہیں. اگر پیرنٹس کو لگتا ہے کہ ان کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے, یہ اسکل نہیں ہے کہ وہ ایسے مشکل موضوع پہ اپنے بچے سے کیسے بات چیت کر سکیں, اور خاص طور پہ اس طرح کی سچویشن کو جو کہ تھریٹننگ ہے, ابھی آئی نہیں ہے, کیسے ہینڈل کر سکیں, تو وہ سکلز کو لرن کر سکتے ہیں. پیرنٹنگ آج کل ایسی چیز نہیں ہے یا ایسا موضوع نہیں ہے جو کہ آپ ایکسپیریمنٹیشن اس کے اوپر بیٹھ کر کریں. اگر آپ کو نہیں آتی, آپ جاتے ہیں کسی کاؤنسلر سے لرن کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بہتر چیزوں کے اوپر ریز کرتے ہیں. ایسے ہی ہے, بالکل آپ کی بات بڑی ہی شاندار ہے. بہت سارے لوگ اپنے زندگی میں مسائل رکھتے ہیں اور اپنے ہی رویوں سے وہ کریٹ بھی کرتے ہیں, لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کا حل بھی کہیں ان کے اپنے ہاتھ میں ہے, اور اگر وہ ٹریننگ دیتے ہیں یا کاؤنسلرز کی مدد لیتے ہیں تو یہ کام وہ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. اچھا میڈم, میں چونکہ ہمارا پروگرام ڈیزائن کیا جاتا ہے خاص طور پہ ایڈکشن کی ڈیزیز کے ریفرنس میں, تو میں ایک سوال اس حوالے سے بھی ضرور پوچھوں گی کہ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا, میں نے تو بہت اس چیز کو ایکسپیرینس کیا کہ ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں پریویس ہی وہ ڈرگس کر کے, اور وہ کچھ ایسی ایپیسوڈ سے گزر کے آتے ہیں جس میں وہ کئی دفعہ گھر چھوڑ چکے ہوتے ہیں اور بہت ہی زندگی میں اس قسم کی سچویشنز وہ دیکھ چکے ہوتے ہیں. اچھا, جب وہ یہاں سے ٹریٹمنٹ کے بعد, ریہیبلیٹیشن کے بعد اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو بھی کوئی نہ کوئی اثرات باقی ضرور ہوتے ہیں. ایٹ دیٹ ٹائم بھی ان کو رن اوے ٹینڈنسیز تنگ کر رہی ہوتی ہیں, کیونکہ ٹریٹمنٹ کے بعد کچھ اسپیسیفک سٹینڈز ہوتے ہیں جنہیں فیملی ان کے اوپر اپلائی کر رہی ہوتی ہے اور پیشنٹ ان سے گھبرا رہے ہوتے ہیں. اچھا, ایسے میں کیا ضرورت ہوتی ہے کہ اس ٹینڈنسی کو ڈیفیوز کیا جائے یا اس کو ہینڈل کیا جائے؟ بالکل ایسا ہے, بیکاز جو بھی لوگ ٹریٹمنٹ کے اندر آتے ہیں, اگر ان کے اندر کچھ ایسوسیٹڈ رویے ہیں جو کہ ایڈکشن کا حصہ نہیں ہیں لیکن انہوں نے اس بیماری میں سیکھ لیے ہیں, ان میں سے لڑائی جھگڑا کرنا, ہاتھ چھوٹ طبیعت کا مالک ہونا, پیرنٹس پہ ہاتھ اٹھانا یا بیوی پہ ہاتھ اٹھانا, اسی طریقے سے گھر چھوڑ کر بھاگنا,
یہ بھی ایسے رویے ہیں، جھوٹ بولنا یہ ایسے رویے ہیں جو کہ اس بیماری کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس بیماری کو نپٹاتے یہ رویے بھی بعض اوقات بچے جو ہیں وہ سیکھ لیتے ہیں۔ بیماری کے تحفے ہیں یہ کسی بھی انسان کے لیے، کہہ سکتی ہیں کہ بچے اپنی بیماری کو مینیج کرنے کے لیے، نشے کو پورا کرنے کے لیے یہ رویے بھی اس کے اندر سیکھ لیتے ہیں۔ سو جب کوئی مریض علاج میں آتا ہے اور اس کا علاج ہو جاتا ہے، علاج کے بعد وہ بہتر رویوں کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ اب پیچھے ڈرگز نہیں ہے جو کہ رویوں میں خرابی کی ایک بڑی وجہ ہوتا ہے۔ یہ تمام جو ایسوسیٹڈ رویوں جن کے اوپر میں نے بات کی، یہ علاج کے بعد بھی اس کے اندر نظر آ سکتے ہیں۔ اس کی ٹینڈنسی بہت کم رہ جاتی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل ہی ایلیمینیٹ ہو جاتے ہیں، اور علاج کے بعد ان موضوعات پہ پیرنٹس کو بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ علاج کے دوران ہم پیرنٹس کو تمام ایسوسیٹڈ رویوں پہ بات چیت کرنا سکھاتے ہیں کہ آپ کا بچہ علاج کے بعد جب باہر جائے گا تو وہ دوبارہ سے رن اوے کرنے کا پلان کر سکتا ہے، وہ دوبارہ سے سیلف ہارم کا پلان کر سکتا ہے، سیلف ہارم کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ ہاتھ اٹھاتا ہے کوئی ہسبینڈ اپنی بیوی پہ، تو وہ دوبارہ ہاتھ اٹھانے کی طرف جا سکتا ہے۔ تو ہم پیرنٹس کو سکھاتے ہیں کہ وہ پریونٹیو میئرز کیا لے سکتے ہیں تاکہ اس چیز کی نوبت نہ آئے۔ سیکنڈلی، اگر نوبت آ جائے تو وہ اس سچویشن کو کیسے افیکٹولی ہینڈل کریں کہ اگر ان کے بچے نے یہ کرنے کا عہد کیا ہے تو کم سے کم اگر کوئی 6 کلومیٹر دور جا کر اس نے رکنا ہے تو آپ کی بات چیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ 1 کلومیٹر کے بعد ہی رک جائے اور وہ جلدی گھر واپس آنے کی بات کرے، وہ جلدی گھر واپس آنے کی طرف آ جائے۔ ٹھیک ہے، بہت ہی شکریہ میڈم، مجھے یقین ہے ہمارے ناظرین نے آج کے پروگرام سے بہت فائدہ اٹھایا ہوگا، اور میرے پاس اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ادر پروفیشنلز بھی موجود ہیں، اور میں چاہوں گی کہ اگر وہ کوئی کویسچن اس ٹاپک سے ریلیٹڈ پوچھنا چاہیں تو مس تحسین کیا آپ کویسچن؟ ہاں جی مس، ایک بات تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا پیرنٹس کو کانسیکوینسز بھی نہیں بتاتے رہنا چاہیے؟ اگر بچہ آپ کو تھریٹ کر رہا ہے تو ان کو یہ نہیں بتانا چاہیے کہ اف دے ڈو اٹ تو اس کے کیا ان کو فیس کرنی پڑیں گی پرابلمس؟ دوسری چیز مجھے سمجھ آتی ہے کہ سوشل میڈیا کا جو اتنا زیادہ بچوں کا ایکسیس ہے، تو اس سے بہت زیادہ جیسے ہائی سٹینڈرڈز آج کل ٹین ایجرز میں ہیں، اور ان کو وہ کرنے کے لیے، فالو کرنے کے لیے اکثر بچے ایسے بھی فار تھرل سیک بھی یہ کرتے ہیں۔ تو کیا ایک حد تک فریڈم دینا چاہیے بچوں کو تاکہ وہ بہت زیادہ سفوکیٹڈ نہ فیل کریں، اور کچھ حد تک ایکسپیرینس کریں لائف کو تاکہ وہ اس طرح کا کوئی ایکسٹریم اسٹیپ نہ لیں لائف میں؟ اچھا، ایک تو جو سوشل میڈیا پہ بچے تصویریں پوسٹ کرتے ہیں وہ ان کے بیسٹ مومنٹس کی ہوتی ہیں، بلکہ بیسٹ آؤٹ آف بیسٹ مومنٹس کی ہوتی ہیں۔ نارمل زندگی ویسی نہیں ہوتی، اور ہمارے یہاں پہ اب رجحان یہ ہے کہ لوگ کھانا کھانے جاتے ہیں تو کھانے کی پکچر بنا کے پوسٹ کرتے ہیں، لوگ کسی فنکشن میں جاتے ہیں تو پکچر پوسٹ کرتے ہیں، لوگ کسی مہنگی گاڑی کے پاس کھڑے ہوتے ہیں جو کسی کی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ پکچر بنا کے پوسٹ کرتے ہیں، اور لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ جو بڑا سا بنگلو ہے یہ ان کا ہے، یہ جو بڑی سی گاڑی ہے یہ ان کی ہے۔ سو ان کی دیکھا دیکھی دوسرے بچے بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی ایسے ہی لائف سٹائل کو ایکسپیرینس کریں۔ سو ہمیں لائف کو ریئلسٹیکلی گزارنا ہے، لائف کوئی سوشل میڈیا نہیں ہے، ریئلسٹیکلی گزارنا ہے۔ لائف کے اندر اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، لائف کے اندر تمام لوگوں کے سوشو اکنامک سٹیٹس جو ہیں وہ سملر نہیں ہوتے، اس میں ڈفرینسز ہوتے ہیں، کبھی ہیوج ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں۔ ایک چیز میں اکثر ینگسٹرز کو کہتی ہوں کہ آپ کے پاؤں ہمیشہ زمین پہ ہونے چاہیے، سر آپ کا چاہے فلک کے کسی بھی لمٹ کو چھونے کی طرف جائے لیکن آپ کے پیر ہمیشہ زمین پہ ہونے چاہیے۔ آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آپ اوریجنلی کیا ہیں، آپ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں۔ اگر آپ ریئلسٹک بنیادوں پہ اپنی زندگی کو گزاریں گے تو زندگی میں بہت سارے موڑ آنے ہوتے ہیں، جس میں زندگی کے بہت سارے فیز ہیں، آپ ہر فیز میں پہلے سے اپنے آپ کو بہتر کرتے چلے جاتے ہیں۔ قدرت ہمیں فرسٹ ورژن کے ساتھ اس زمین پہ اتارتی ہے جو ہمارا فرسٹ ورژن ہوتا ہے، بہت سارے لوگ اسی فرسٹ ورژن کے ساتھ مر بھی جاتے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ آپ کو اپنے ورژنز امپروو کرنے چاہیے، اور اگر آپ 80s میں جا کے ڈیتھ ہوتی ہے تو آپ کے پاس کم از کم 80واں ورژن بیسٹ آپ کا ضرور ہونا چاہیے۔ سو امپروومنٹ ہونی چاہیے جو اسٹیڈی اور گریجول ہو، لیکن اس طرح کے ریپڈ چینجز یا جو جھوٹ موٹ کی لائف ہے اس کے اوپر آپ زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتے، وہ ایونچولی سامنے آنی ہی ہوتی ہے۔ سو جو آپ ہیں وہ ہیں، اور لوگ آپ کو اس لیے ایکسیپٹ نہ کریں کہ آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے، آپ کے پاس اچھا سیل فون ہے، آپ کے پاس اچھا گھر ہے، آپ کے پاس اچھا جاب ہے، لوگ آپ کو اس لیے ایکسیپٹ کریں کہ آپ ایک اچھے کائنڈ انسان ہیں، آپ اچھے رویوں کے مالک ہیں، آپ زندگی میں لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے والے ہیں، توڑنے والے نہیں ہیں، اور آپ ہیلپ فل ہیں، آپ کمپیشنیٹ ہیں۔
پیرنٹس کو بھی اپنے بچوں کو ایسے ہی پروان چڑھانا چاہیے کہ ان کا بچہ فیوچر میں کیا بنے گا, کیا یہ کائنڈ ہوگا, کیا یہ اچھے رویوں کا مالک ہوگا, کیا یہ اچھے ہیلپ فل ہوگا دوسروں کے لیے. پیرنٹس کے خواب کچھ اور ہوتے ہیں. پیرنٹس کے خواب ہوتے ہیں کہ ان کا بچہ ڈاکٹر بنے, ان کا بچہ انجینئر بنے, ان کا بچہ اچھا مسلمان بن جائے, ان کا بچہ لائف میں بہت آگے جائے. لیکن جو ادر سائیڈ ہے, جو ہیومن سائیڈ ہے ہماری, یہ ہماری ورکنگ ایسپیکٹس ہیں کہ ہم جاب کون سا کرتے ہیں, ہم زندگی میں کتنا آگے بڑھتے ہیں, کتنے گینز لیتے ہیں. لیکن جو ہمارا ہیومن سائیڈ ہے کہ ہم ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن کیسے کرتے ہیں, کیا ہم مددگار ہیں ساتھیوں کے لیے, کیا ہم پودے لگانے والے ہیں یا جڑیں کاٹنے والے ہیں. سو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا بچہ فیوچر میں ہم کیا بنانا چاہتے ہیں. باقی زندگی گزارنے کے لیے, کچھ نہ کچھ کمانے کے لیے وہ اپنا کچھ نہ کچھ ہیل جول کر لے گا. لیکن والدین کی ذمہ داری کوئی پروفیشنل اسپیکٹ نہیں ہوتے, بلکہ جو اس کا ہیومن اسپیکٹ ہے اس کو زیادہ پرومیننٹ کرنا, اس کے کوئی فیوچر گول رکھنا, یہ ہے پیرنٹس کی ذمہ داری. پہلا آپ کا سوال کیا تھا تھوڑا؟ ہاں, کانسیکوینسز ضرور بتانے چاہیے, لیکن پیرنٹس جو کانسیکوینسز گھروں میں بتاتے ہیں وہ عام طور پہ ہیٹ آف دی مومنٹ میں بتاتے ہیں, اور وہ کانسیکوینسز غلط انداز کے ہوتے ہیں. وہ کانسیکوینسز ہوتے ہیں کہ تم باہر جاؤ گے تو بھوکے مر جاؤ گے, تم باہر جاؤ گے لوگ تمہیں پکڑ لیں گے, لوگ تمہیں بیچ دیں گے, پھر تم بھیک مانگتے نظر آؤ گے. یہ ایک بہت ورسٹ پکچر ہے جو درست ہے, لیکن اس کو کہنے کا انداز اتنا برا ہے کہ بچوں کا خیال ہوتا ہے کہ باہر ایسا کچھ نہیں ہوگا, میں بھی کوئی بڑا ایکٹر بن جاؤں گا, میں بھی کوئی بڑا بزنس مین بن جاؤں گا. میرے پیرنٹس جو مجھے کہہ رہے ہیں وہ ڈرانے کی غرض سے کہہ رہے ہیں. لیکن اگر یہی ساری باتیں آپ کبھی ٹھنڈے انداز میں اس وقت کہیں جب کہ ابھی باہر بھاگنے کا مسئلہ درپیش نہیں ہے, اور آپ اپنے 11 سالہ بچے کو, 12 سالہ بچے کو کوئی کتاب ایسی دیتے ہیں جس میں کہ گھر سے بھاگنے کا سلسلہ نظر آتا ہے. اور میں اپنے ویورز کو بتانا چاہوں گی, اگر وہ ہماری ویب سائٹ www.sadaqatclinic.com پہ جائیں تو وہاں پہ ایک بہت خوبصورت ناول پڑا ہوا ہے جس کا عنوان ہے وہ کہاں کہاں سے گزر گیا, جس کے اندر 47 سٹوریز ہیں ایسے لوگوں کی جو اپنے گھر سے جب بھاگ کر نکلتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آتے ہیں, کیا ان کی زندگیاں آگے خرابی کی طرف جاتی ہیں, بہتری کی طرف جاتی ہیں, تو وہ کیسے جا سکتی ہیں. سو بڑا خوبصورت ایک ناول ہے جو کہ ڈاکٹر صداقت علی صاحب نے لکھا ہوا ہے, جس کے اندر یہ تمام کہانی درپیش ہے. اگر آپ ایسی کوئی سٹوری اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے دے دیتے ہیں جب وہ ولنریبل ایج میں ہے اور بیہیویئر بھی اس کے خراب ہیں یا اچھے ہیں, لیکن آپ ویسے ہی دے دیتے ہیں جیسے آپ دوسری کوئی کتاب اس کو گفٹ کرتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ یہ پڑھ لیں, اور وہ کسی خاص لمحے کے اندر اس کتاب کو پڑھتا ہے. خاص لمحے سے میری مراد ہے کہ ابھی اس کی سوچیں ایسی نہیں ہیں, ابھی کوئی ایسا تجربہ نہیں ہے, ابھی کوئی ذہن کے خیالات پراگندہ نہیں ہوئے. وہ پڑھتا ہے تو پھر اس کو پکچر کی کلیئرٹی نظر آتی ہے جو ایکچول پکچر باہر نکل کے ہوتی ہے, اینڈ دیٹ از ناٹ اے گڈ پکچر. لیکن وہی پکچر جب کوئی ماں یا باپ دکھائے گی ہیٹ آف دی مومنٹ میں تو وہ ورکیبل نہیں ہوگی, بلکہ وہ باؤنس بیک کرے گی. وہ جو بچے نے 2 گھنٹے کے بعد گھر چھوڑ کے جانے, وہ کہتے ہیں میں ابھی جاتا ہوں, میں کر کے دکھاؤں گا آپ کو. بالکل, آپ نے اس ناول کا ذکر کیا, میں بھی تھوڑی سی رائے دینا چاہوں گی. اتنا شاندار ہائپر ٹیکسٹ ناول جو اتنا تھاٹ پرووکنگ ہے کہ آپ یقین کریں کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے اتنا انوالو ہو جاتا ہے, اور سائڈ بائی سائڈ اس کو ایسے لگتا ہے کہ یہ ناول میں خود لکھ رہا ہوں. اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ کہانی ایک بندے کی شروع ہوتی ہے, لیکن اس کے 47 انجام ہیں جہاں تک وہ پہنچتا ہے. اور آپ جب کہانی شروع کرتے ہیں تو اس کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ انجام چاہتے ہیں تو پھر فلاں لنک پہ کلک کریں, اگر آپ یہ انجام چاہتے ہیں تو فلاں لنک پہ کلک کریں. سو آپ اپنے متعلقہ لنک پہ جب کلک کرتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ آپ اسی انجام تک پہنچ جاتے ہیں, اور تمام مراحل جس میں سے بچہ گزرتا ہے وہ مراحل آپ کو نظر آتے ہیں. بہت ہی شاندار ناول ہے. جی مس ماوش, آپ کچھ پوچھنا چاہیں گی؟ جی, ابھی کچھ دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اس سچویشن تک آنے سے پہلے کچھ ایسے کیوز ہوتے ہیں یا کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بچے وربلائز کرتے ہیں, لیکن یوزلی ایک ٹرینڈ دیکھا گیا ہے کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹین ایج ہے, بچہ ہے, سمجھ جائے گا, وقت پہ چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو پیرنٹس کا یہ رویہ ہے وہ اس سچویشن تک بچوں کو لانے میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ اچھا, آج کل کے جو بچے ہیں وہ ڈیجیٹل ایج کے بچے ہیں. آج کل گھروں میں دادیاں نانیاں نہیں ہوتی جو آپ کو بچہ پال کے دکھاتی ہیں پہلا, اور پھر اب باقی انہی لائنز پہ پالتے ہیں. آج کل میں نے اکثر دیکھا ہے میرے پاس جو بھی پیرنٹس ٹین ایجر بچوں کے آتے ہیں تو وہ ایکسپیریمنٹیشنز کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں.
वो कभी इसका मॉडल उठा, उसका अच्छा लगा, उसका मॉडल उठा, उसका अच्छा लगा, उसका मॉडल उठा, और सारे मॉडल आपस में जब गड़बड़ हो जाते हैं, और वो मॉडल ये होते हैं कि थोड़ी सख्ती करें, एक मॉडल है कि फ्रीडम दें, एक मॉडल है कि बच्चों के साथ फ्रेंड्स की तरह बिहेव करें। कल मेरी एक पेरेंट से मुलाकात हो रही थी और उधर एक अजीबोगरीब मॉडल था, और वो मॉडल ये था कि वालिद बता रहे थे कि मेरा बच्चा है जो कि अभी प्री टीन्स में है, तो मैंने उसको सिखाया है कि जब भी कोई घर से बाहर आपको मारे तो आपने जवाबन ज़रूर मारना है, ताकि उसको पता चले कि आपको नहीं मारना, और आपको ये स्किल आ जाए कि आपने ज़िंदगी में कभी मार नहीं खानी किसी से। ये एक अपना बिलीफ सिस्टम है। और बच्चा मुझे बता रहा था कि एक लड़के ने मुझे मारा तो मेरे कंधे से खून निकलना शुरू हो गया, फिर मैंने उसको जवाबन मारा तो उसकी बाजू में फ्रैक्चर हो गया। ये बच्चा मुझे बता रहा था। सो दैट इज़ अ मॉडल फॉर देम, जो कि वो रियलाइज़ कर रहे थे कि ये प्रैक्टिकली जिन लाइंस पे हम उन्हें ट्रेन करना चाह रहे हैं उसमें उसकी कोई गुंजाइश नहीं निकलती, बट प्रीवियसली ये उनका एक मॉडल था जिसके ऊपर वो काम कर रहे थे। कहने का मतलब ये है कि जितने भी पेरेंट्स आजकल बच्चों को पालते हैं वो एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर चलते हैं। बाज़-औक़ात कुछ चीज़ें वो अपनी अकल के मुताबिक कर रहे होते हैं, बाज़-औक़ात कुछ चीज़ें वो दूसरे लोगों को देखते हैं अपने बच्चों के साथ करते हुए, और अगर उनके नताइज अच्छे हैं तो वो करते नज़र आते हैं, ये सोचे बगैर कि उनके अपने फैमिली डायनामिक्स क्या हैं, उनके डेमोग्राफिक्स क्या हैं, ये सोचे बगैर वो वही चीज़ें अप्लाई करते हैं। एक और चीज़ जो मैंने अभी रिसेंटली पेरेंट्स में देखी कि वो बच्चों के फ्रेंड्स बनते हैं, जबकि मैं कहती हूँ कि आपको बच्चों के साथ फ्रेंडली ज़रूर रहना चाहिए, लेकिन आप फ्रेंड्स नहीं हैं, क्योंकि अगर फ्रेंड्स आप बन जाते हैं तो फिर आप अपने बच्चों को डिसिप्लिन नहीं कर सकते, और जब आप डिसिप्लिन एक वक्त में करते हैं, शाम को आप फ्रेंड्स बन जाते हैं, मॉर्निंग में डिसिप्लिन करते हैं, तो आपके बच्चे कन्फ्यूज्ड रहते हैं कि ये करना क्या चाहते हैं हमारे साथ। जब इनका दिल चाहता है ये हमारे साथ हाई फाइव करते हैं, ये हमारे साथ मूवीज़ देखते हैं, ये हमारे साथ खूब लड़ाई झगड़े करते हैं या कुश्ती करते हैं। जब इनका मूड अच्छा नहीं होता तो ये हमें डिसिप्लिन करने बैठ जाते हैं। आपके बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि वो आपको पेरेंट समझें या वो आपको दोस्त समझें। ना आप पूरे पेरेंट बन सकते हैं, ना आप पूरे दोस्त बन पाते हैं, क्योंकि आपकी पोजीशन ऐसी नहीं। आपने बच्चों को ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ाना है तो आपको डिसिप्लिन करना पड़ेगा। पेरेंट्स को बजाय कि वो डिफरेंट मॉडल्स को अडॉप्ट करें, कोई एक कुलिया अपना लेना चाहिए। और मैं सुजेस्ट करती हूँ कि आजकल के बच्चे जितने डिफ़िकल्ट हैं, पेरेंट्स को ज़रूर पेरेंटिंग के ऊपर चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है, किसी काउंसलर की मदद से सीखने की ज़रूरत है। घर में गूगल आप ओपन कर लें और गूगल पे जाना शुरू कर दें कि पेरेंटिंग कैसे की जाए। जिस एज का आपका बच्चा है आप गूगल पे लिखें कि इस एज का मेरा बच्चा है, तो ऐसे बच्चे को रेस करने के लिए क्या पेरेंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो कि मुझे अडॉप्ट करने चाहिए, और वो आप पढ़कर अपने बच्चों को उन लाइनों पे ट्रेन करना शुरू कर दें। देयर आर मेनी वेज एंड मीन्स जिसके थ्रू आपको स्किलफुल होना है। आज अगर आप अपने बच्चे को बगैर किसी स्किल के बढ़ाना चाहेंगे तो वह फिर कुछ और ही बनेगा, जो आप चाह रहे हैं वो नहीं बनेगा। बिल्कुल। पेरेंट्स का अफेक्टिव होना, पेरेंट्स का स्किलफुल होना, ये आज के दौर में मेरे हाल में जितनी ज़रूरत है उतनी किसी भी दौर में नहीं रही। और आने वाले हर दौर में बच्चे जो हैं वो डिफ़िकल्ट होते जाएंगे, बिकॉज हमारे अब सराउंडिंग के अंदर इतने ज़्यादा इंफॉर्मेशन की बम्बार्टमेंट है। डायनामिक्स कम्प्लीटली किसी भी कल्चर के डिफरेंट हो चुके हैं। टेक्नोलॉजी का दौरा है और बच्चों के पास हर इंफॉर्मेशन घर के अंदर एक फिंगर ऑफ टिप पे मौजूद है। इसका मतलब है कि आपको अपने बच्चों से ज़्यादा स्किलफुल होना पड़ेगा, ज़्यादा नॉलेजेबल होना पड़ेगा अगर आप अपने बच्चों को लीड करना चाहते हैं, बिकॉज बतौर वालिदैन आपकी बच्चों के सामने एक लीडर की भी पोजीशन है। लीडर बच्चे उसी को मानते हैं जो उससे बेहतर नजर आए। हर लिहाज से आपके फाइनेंसिस बेहतर होते हैं, आपके पास घर बार होता है, लेकिन आपके पास नॉलेज की कमी है। और आज के डिजिटल दौर के बच्चों के पास नॉलेज ही ज़्यादा है। वो उस एंड पे आपको कहते हैं कि आपको तो पता ही नहीं है। और मैं एक नई टर्म अब सुनती हूँ कि बच्चे कहते हैं अपने पेरेंट्स को, आप तो 90s की बातें करते हैं। पहले बच्चे कहते थे आप 70s की बातें करते हैं, अब जो 90s में भी पैदा हैं वो भी पुराने हो चुके हैं। बच्चे बड़े मज़े से कहते हैं आपको क्या पता मामा, आप तो 90s की बातें करती हैं। ऐसे बच्चों के लिए फिर आपको अपने नॉलेज को इन्हेंस करना पड़ेगा। अच्छा, और ये बड़ी टेक्निकल मिस्टेक पेरेंट्स करते हैं कि टेक्नोलॉजी में बच्चों को वो अपर हैंड मानते हुए उनसे कोई मदद मांग रहे होते हैं कि मुझे ज़रा, बिकॉज पेरेंट्स जो है वो टाइम अपना स्पेंड नहीं करना चाहते। फ़र्ज़ करें जो लोग 70s में पैदा हुए या 60s में पैदा हुए, वो टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था। ठीक, हमने अपनी ज़िंदगी में 2000 के बाद और 90s के अंदर सेल फोन देखना शुरू किया, जबकि आज जो बच्चा पैदा हो रहा है वो 1 साल का होता है और उसको फ़ोन के काफ़ी
جو یوزیج ہے اس کا پتہ ہوتا ہے, اور 2 سال کا بچہ تو ٹرینڈ ہے کہ وہ اپنے ٹیبلٹ کو ہر طرح سے استعمال کر لے گا, اور وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں, اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں. سو آج کے بچے ٹیکی بہت ہیں. آپ کے پاس اب یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ 70s میں پیدا ہوئے تھے, آپ 90s میں پیدا ہوئے تھے, 60s میں تھے اور آپ ٹیکی نہیں ہیں. آپ کو ٹیکی بننا پڑے گا, آپ کو سیکھنا پڑے گا کہ جو سیل فون کے استعمال ہیں وہ کیا کیا ہیں اور وہ کیسے ہونے چاہیے, تاکہ آپ کو اپنے بچوں سے نہ سیکھنا پڑے کہ یہ مجھے بتاؤ آ کر میسج تم کر دو, مجھے کال تم کر دو, یا یہ جو ڈیفیکلٹ چیز ہے اس کو تم مجھے نکال کے دو, یا کوئی ایپ مجھے ڈاؤن لوڈ کر کے دو. یہ ساری چیزیں آپ کو سیکھنا پڑیں گی, بیکاز آپ لیڈر ہیں. لیڈر جو ہیں وہ سپورٹ تو ضرور لیتے ہیں, لیکن فائنل ڈیسیجن انہی کا ہے. سو آپ کو نالج انہینس کرنا پڑے گا, اسکل سیکھنی پڑیں گی, ٹیکی ہونا پڑے گا آپ کو. بالکل. زکریا صاحب آپ کوئی کوشچن؟ آج کل پیرنٹ بننا کوئی آسان کام نہیں ہے. اچھا بس میرا یہ کویسچن ہے کہ ہم کافی دیر سے جو ہے وہ ساری چیز کے اوپر جو گھر سے بھاگ جانا ہے اس کو پیرنٹنگ کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں, لیکن ایک ہی طرح کے ماحول میں ایک ہی طرح کے پیرنٹس کے 5 بچے ہوں تو ان میں سے ایک آدھا بچہ اس طرح کی ٹرائی کرتا ہے, تو کیا کچھ بچے کی پرسنالٹی یا کوئی بھی ایک پرسنالٹی بھی ایسی ہو سکتی ہے جو اس طرف تھوڑی زیادہ ولنریبل ہوتی ہے؟ بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی کہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ مینٹل النس ایشوز کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, اور مینٹل النس کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ جو بچے جو لوگ 30s میں ہوتے ہیں یا 20s کے بعد ہوتے ہیں انہیں یہ ان پہ نظر آتی ہے, بلکہ مینٹل النس بہت چھوٹی ایج کے بچوں کے اندر, خاص طور پہ 4 سال کے بعد آپ کو بیہیویئرز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح اولڈ ایج میں بھی مینٹل النس کی کافی زیادہ پروبیبلٹی ہوتی ہے, جو کہ ڈیمنشیا کی صورت میں نظر آتی ہے, ڈپریشن کی صورت میں نظر آتی ہے, اینڈ ایون سوسائڈ کی صورت میں نظر آتی ہے. اور چونکہ یہ چیزیں رپورٹ نہیں ہوتی, سو ہمارا خیال ہے کہ ایسا ہوتا کچھ نہیں ہے. اسی طرح ٹین ایج میں بھی سوسائڈ کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں, جو کہ بچے مینٹل النس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ سوسائڈ کمٹ کرنے کی طرف بھی جاتے ہیں, اور بعض اوقات وہ بچے اپنے گھر والوں کو دھمکی بھی دیتے ہیں کہ ہم گھر سے بھاگ جائیں گے یا ہم اپنے آپ کو ختم کر لیں گے. یہ بھی زندگی سے ایک نکلنے کا یا اس تکلیف سے نکلنے کا ایک کوئی رستہ ہے. سو بچوں کے مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں انہیں ضرور کنسرن پیرنٹس کو ہونا چاہیے. بچے اگر ہائپر ایکٹیو بہت زیادہ ہیں, جاندار لوگوں کے علاوہ بے جان چیزوں سے لڑتے نظر آتے ہیں, سائیکل اپنی ہے تو اٹھا کے پٹکتے نظر آتے ہیں, کپ کرسیاں جو ہیں وہ توڑتے نظر آتے ہیں, پھینکتے نظر آتے ہیں, ٹیلی ویژن گھر میں توڑتے نظر آتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی فیز نہیں ہے. زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیز ہے, تھوڑا بڑا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا. یہ فیز نہیں ہے, یہ کسی مینٹل النس کی انڈیکیشن ہے. تو انہیں ضرور کسی ماہر سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ ان کے بچے کے جو بیہیویئر ہیں وہ کسی مینٹل النس کی انڈیکیشن کرتے ہیں. ایسی صورت میں بچوں کو اگر میڈیسن دی جائے اور پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کی جائے, اگر بچے بہت ینگ ایج میں ہیں, لیٹس سپوز 4 to 7 ہیں, 7 سے اوپر جتنے بھی بچے ہیں وہ بھی کاؤنسلنگ میں انوالو ہو سکتے ہیں, اور خاص طور پر 10 سے اوپر بچوں کو ڈائریکٹلی آپ کاؤنسل کر سکتے ہیں, میڈیسن دے سکتے ہیں, تاکہ ان کی زندگی کے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں. بہت شکریہ. مس ماوشہ آپ کچھ سوال پوچھنا چاہیں گی؟ میم ہم لوگ ابھی جس ڈومین میں بات کر رہے ہیں, اگر ایک ٹین ایجر ایک نارمل برین کے ساتھ بات کریں تو وہ ان کا برین یہ سارا کچھ اپریہینڈ کر سکتا ہے. بٹ میں وتھ ریفرنس ٹو بارڈر لائن ٹینڈنسیز کے بات کروں گی, جس میں سیلف ہارم کی بھی ٹینڈنسیز نظر آتی ہے, ریسٹلیسنیس, ٹرسٹ بہت جلدی کرنا شروع کر دیتے ہیں, اپنوں پہ تو نہیں لیکن باہر کے لوگوں پہ بہت جلدی ٹرسٹ کر دیتے ہیں. اور میں نے اس طرح کے کیسز دیکھے ہیں, اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے گھر چھوڑ کے جانا ہے تو they'll do it, وہ چلے جاتے ہیں. رات کا کوئی پہر ہو, اس میں سے جینڈر کا کوئی وہ ڈفرینس نہیں ہے, میل ہے فیمیل ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ٹیرس سے چھلانگ لگانی ہے, چھت سے چھلانگ لگانی ہے, تو انہوں نے وہ بھی لگا دینی ہے. تو یہاں پہ ایسے کون سے ایڈیڈ انگریڈینٹس ہیں یا اسکلز ہیں جو پیرنٹس کو اپنے اندر ایڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان بچوں کو آپ کر لیں؟ جیسے آپ نے خود ہی تذکرہ کر دیا بات کرتے ہوئے, آپ کے سوال میں جواب بھی چھپا ہوا تھا, اور وہ جواب یہ ہے کہ رسکی بیہیویئرز, یہ انڈیکیٹر ہے کہ اگر آپ کا بچہ رسکی بیہیویئرز کرتا ہوا نظر آتا ہے. رسکی بیہیویئرز ہیں کہ وہ جمپیں لگاتا نظر آتا ہے, بغیر کانسیکوینسز کو دیکھے کوئی ایکشن لیتا ہے, اس میں ڈرگز یوز کرنا ہو سکتا ہے, دیٹ از اے رسکی بیہیویئر. اس میں رات دیر تک باہر رہنا, دیٹ از اے رسکی بیہیویئر. ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جن کی ریپیوٹ اچھی نہیں, دیٹ از اے رسکی بیہیویئر. اپنی سائیکل کو یا موٹر سائیکل کو دیوار کے ساتھ مار دینا یہ دیکھنے کے لیے کہ مجھے کتنی کوئی چوٹ لگے گی اس خاص سپیڈ پہ, جو بھی رائڈ نو بھی بائک کی ہے یا گاڑی کی ہے, دیٹ از اے رسکی بیہیویئر.
اور اسی طرح بہت چھوٹی ایج میں آپ کو بچے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی بھی چیز سے جمپ کریں گے تو بغیر اس چیز کا حساب کتاب لگائے کہ کتنی کوئی انہیں تکلیف پہنچے گی, یا کسی دوسرے بچے کو ماریں گے تو بغیر اس چیز کو اندازہ کیے کہ دوسرے کو لگے گی تو کتنی لگے گی. سو یہ رسکی بیہیویئر از دا مین انڈیکیٹر کہ یہ وہ بچے ہیں جو آگے چل کے ہوم رن اوے کرنے کی طرف ضرور جا سکتے ہیں, یا دھمکیاں کم سے کم آپ کو ضرور دینے کی طرف جا سکتے ہیں. سو پیرنٹس کو بات چیت کی جو صلاحیت ہے, افیکٹو کمیونیکیشن, وہ پیرنٹس کو ضرور سیکھنی پڑے گی, اور دیکھنا پڑے گا کہ کیا ان بچوں کے ساتھ, خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے پیرنٹس نیگیٹو بیہیویئر جب بھی کرتے ہیں تو بچے اٹینڈ کرتے ہیں پیرنٹس انہیں. جیسے ایک بچہ روئے گا تو ماں دوڑتی ہوئی جائے گی, اٹھائے گی اس کو, چاکلیٹ ٹافی دے گی, پیار کرے گی اور اس کو کہے گی چپ کر جو, بچہ فوراً چپ کر جائے گا. ادروائز ماں پورا دن کام کاج میں لگی رہے گی تو وہ بچے کی طرف دھیان نہیں دے گی انٹل انلیس وہ کوئی گڑبڑ نہ کرے. سو یہاں پہ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو جب وہ گڑبڑ کرتے ہیں تو اٹینڈ زیادہ نہ کریں, بلکہ اٹینڈ کریں اتنا ہی جتنا کہ کرنا بنتا ہے. جیسے اگر کوئی بچہ رو رہا ہے تو میں ماؤں کو اکثر کہتی ہوں کہ آپ کا بچہ چاہے 6 ماہ کا ہے, 8 ماہ کا ہے, 1 سال کا ہے, اگر وہ رو رہا ہے اٹھایا ہوا ہے تو ساتھ آپ کسی کرسی پہ اس کو بٹھا دیں یا لٹا دیں, اور جب تک وہ چپ نہ کرے دوبارہ نہ اٹھائیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچہ رو رہا ہے تو آپ اٹھ کے کہیں اور چلی جائیں, آپ پاس موجود رہیں لیکن آپ اس کو اٹینڈ نہ کریں, آپ اس کو ٹچ نہ کریں, بلکہ آپ آبزرو کریں اور کہیں کہ بیٹا رو نہیں, بات کرو مجھ سے, بات کرو. اور اگر وہ پھر بھی روئے جا رہا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں بیٹھی ہوئی ہوں, جب آپ رونا بند کر دیں گے اور بات کریں گے تو میں پھر آپ کی بات کو اٹینڈ کروں گی. 4 سال کا بچہ ہے تو اٹھائیں مت, کوئی اس کو ٹافی چاکلیٹ نہ دیں, بلکہ اس کو کہیں کہ بات کرنے کی طرف جائیں. یہ آپ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو رونے سے میری توجہ نہیں ملے گی, بات کرو گے تو پھر میں تمہیں ضرور اٹینڈ کرنے کی طرف جاؤں گی. ماؤں کو ضرور چاہیے کہ دن کے اندر اپنے بچوں کو پاس بلائیں, ان کے کھیل میں کچھ ٹائم ضرور سپینڈ کریں تاکہ ان کے ساتھ آپ کا رشتہ اچھا ہموار ہونے کی طرف جائے. ان کا ماتھا ضرور چومیں, پیار ضرور کریں, گلے ضرور اپنے بچوں کو لگائیں جب وہ خوش ہیں, کھیل رہے ہیں, کچھ اچھا کر رہے ہیں, تاکہ انہیں لگے کہ جب وہ کچھ اچھا کرتے ہیں, کھیلتے ہیں, اپنی زندگیوں میں نارمل چل رہے ہیں تو ماں انہیں اٹینڈ کرتی ہے. اب انہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے اپنی ماں کی اٹینشن کے لیے. اسی طرح سے بچے جب اچھا رویہ بھی اختیار کرتے ہیں, وہ کسی دوسرے کے ساتھ چیز شیئر کرتے ہیں تو آپ انہیں ضرور اپریشیٹ کریں. اور اس کے لیے ایک فریز یوز کرتے ہیں ایکسپرٹس کہ کیچ دیم بینگ گڈ. جب وہ کچھ اچھا کر رہا ہے تو پھر اسے لازماً پکڑیں, لیکن اگر وہ کچھ ایسی چیز کر رہا ہے جو کہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہی, بچے کو نقصان نہیں پہنچا رہی, کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا رہی, تو پھر اس کو اگنور کر دیں تاکہ وہ بیہیویئر ری انفورس نہ ہو اور وہ خود بخود ہی ایلیمینیٹ ہو جائے. لیکن جب وہ کچھ اچھا کر رہا ہے تو ضرور اس پہ بات کریں, تعریف کریں, اپریشیٹ کریں تاکہ اس کا یہ رویہ ریپوٹیشن کی طرف جائے. سو افیکٹو بات چیت اور اپنے بچوں کو ان ٹائمز میں اٹینڈ کرنا جب وہ کچھ بہتر کر رہا ہے, ان ٹائمز پہ لیٹ گو کر دینا جب وہ کچھ بہتر نہیں کر رہا. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے گا تو پھر جانا پاس اتنا اٹینڈ کرنا جتنی ضرورت ہے, اور اس کے بعد پھر ڈسکنیکٹ کر دینا, اپنے آپ کو ایموشنلی یا فزیکلی ڈسکنیکٹ کر دینا. بہت ہی آپ نے یوزفل ٹپس دیے ہیں. مجھے یقین ہے کہ جو مائیں ہمیں دیکھ رہی ہوں گی یا جو باپ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے ان کے لیے تو آج کا پروگرام بہت ہی فروٹفل ثابت ہوگا. اور اگر اسی طرح چھوٹے چھوٹے بیہیویئرس کو وہ ایڈریس کرتے چلے جائیں تو میرا خیال ہے اتنے بڑے بڑے کانسیکوینسز ان کی زندگی میں کبھی بھی نہیں آئیں گے. اور اسی پیغام کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں. نیکسٹ ویک اسی ٹائم پر آپ کے لیے ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.